बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की तजवीज़ अमेरिका तक पहुंचा दी गई हैं और हैरान कुन तौर पर रूस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी है। इस मौजूदा सूरत हाल में क्या ईरान अमेरिका की और अमेरिका ईरान की तजवीज़ मान सकता है? अगर इस पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर क्या जंग के दोबारा शुरू होने का इम्कान है? मुगल साहब, अभी जब हम बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जंगी काबीना का हंगामी इजलास बुलाया हुआ है। सही। खबर तो निकलनी है वहाँ से, क्योंकि उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो उसकी खारजा पॉलिसी से रिलेटेड लोग हैं, वो सारे इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं वाइट हाउस में। तजावीज़ उनके पास पहुँच चुकी हैं, लेकिन ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को जी, और 1 मार्च को वेरी नेक्स्ट डे सैयद अब्बास इराक़ची, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या था, पहले मैं आपको वो ट्वीट बताता हूँ, बड़ा रिलेटेड है इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब्बास इराक़ची ने लिखा था कि वी हैव हैड 2 decades टू स्टडी डिफीट्स ऑफ द यूएस मिलिट्री टू आवर इमीडिएट ईस्ट एंड वेस्ट। सही। कि हमने पूरी 2 दहाइयों तक 20 साल तक अमेरिका की शिकस्तों का मुताला किया है अपने इमीडिएट ईस्ट और अपने इमीडिएट वेस्ट, यानी इराक और अफ़गानिस्तान में 20 साल हमने एक ही काम किया है कि अमेरिका किस तरीके से हार रहा है, अमेरिका की कमज़ोरियाँ क्या हैं, अमेरिका को हराया कैसे जा सकता है। तो हमने 20 साल तक उन शिकस्तों का मुताला किया है। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड लेसन्स अकॉर्डिंगली, और उससे हमने सबक सीखा है। सही। बॉम्बिंग इन आर कैपिटल हैव नो इम्पैक्ट ऑन आर एबिलिटी टू कंडक्ट वॉर, कि हमारे दारुल हुकूमत पर बमबारी हमारी जो सलाहियत है जंग लड़ने की, उसको ख़त्म नहीं कर सकती। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस एनेबल्स अस टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ वॉर विल एंड। कि ये जो हम नए एक डॉक्ट्रिन के साथ इस जंग में जा रहे हैं, इसके तहत ये फैसला कि जंग कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, ये फैसला हमने करना है। सही। देखें, हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प चीज़ है, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि तारीख़ का मुताला किया करें। आपने तारीख़ का मुताला नहीं किया, क्योंकि इस वक्त जो हम होता देख रहे हैं, नाम तब्दील हो जाते हैं, मकामात तब्दील हो जाते हैं, कैरेक्टर्स तब्दील हो जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री कहानी कर रही अपने आप को रिपीट करती है। बिल्कुल सही। जो अभी इस वक्त वाइट हाउस में सर जोड़ कर बैठे हैं ना, ये आज तक की इंसानी तारीख की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। सही। यानी जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर अब तक तमाम असेसमेंट्स के मुताबिक आज तक इतनी ताकतवर फ़ौज तश्कील नहीं दी गई, जो टेक्नोलॉजी के एतबार से, पैसे के एतबार से, ट्रेनिंग के एतबार से, वसाइल के एतबार से, ख़तरनाक हथियारों के एतबार से, उनके इस्तेमाल के एतबार से, फ़िज़ा, खला, समंदर, ज़मीन, हर फ़ौजी एतबार से और फायर पावर के एतबार से सबसे बड़ी मिलिट्री है। सही। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाए, 1804 में सबसे पावरफुल मिलिट्री थी फ्रांस की। सही। नेपोलियन बोनापार्ट। जी बिल्कुल। और जो सबसे पावरफुल मिलिट्री थी 1804 से 1812 तक, उसने फेंटा लगा के रख दिया था। और फ्रेंच एम्पायर का जो उरूज था नेपोलियन के दौर में, जिस तरीके से सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप उसने पर फैलाए और ऐसा लगता था कि खा पी जाएगा पूरी दुनिया को। 1812 में कहा जाता है कि बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नेपोलियन हो गया था। सही। और बैटल ऑफ ब्रॉडेनो। देखें, आज जो हो रहा है ना, अभी पहले ज़रा हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेंगे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे हमारे यहाँ लोगों को हिस्ट्री के साथ इतनी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की सूरत हाल समझने के लिए, क्योंकि अमेरिका इस वक्त, ईरान भी, दोनों, लेकिन अमेरिका ज़्यादा, अमेरिका इस वक्त सप्लाई लाइन क्राइसिस का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। सही। और वही गलती जो नेपोलियन ने की थी वो रिपीट करने के बिल्कुल वर्ज के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट कर चुका है, वापस नहीं जाता, इसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं निकालता। तो आप देखेंगे कि अंजाम उतनी तेज़ी से वकूफ़ पज़ीर होगा जो किसी के गुमान में नहीं होगा। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो तजावीज़ पाकिस्तान के रास्ते भेजी गई हैं, पाकिस्तान ये जो वापस आए थे ओमान से और उस दौरान टाइम मिला था, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये चल रही हैं कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये न्यूक्लियर वाले मामले को उठाकर साइड पर रख दें, बाकी चीज़ों के ऊपर तय कर लेते हैं, न्यूक्लियर पर बाद में बात कर लेंगे। अमेरिका से भी यही खबर आई। अब अमेरिका जो है उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला है।
لہٰذا امریکہ کا کسی ایسی تجویز کو قبول کرنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا. لیکن میں اس وقت سن رہا ہوں، میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، جو ٹاپ ایکس امریکن آفیشلز ہیں جی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی امکان ہے کہ امریکہ ایران کی تجاویز مان لے گا. اینڈ وین یو ڈگ ڈیپ ڈاؤن انٹو اٹ کہ آخر کیا وجہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے دعوے ہیں ان دعووں کے پیچھے سٹینڈنگ کوئی نہیں. اس وقت جب ہم جذبات ہی جذبات ہیں، اس کو ذرا کوریلیٹ بھی کر لیں گے اور بیانات بھی دیکھیں گے. اس وقت امریکہ جو ہے اس کے 3 بحری بیڑے وہ آبنائے ہرمز کے دوسری طرف ایرانی پانیوں سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایرانی ساحلوں سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بحری ناکہ بندی میں مشغول نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے تصاویر سرکولیٹ کر رہی ہیں، یعنی جس ملٹری کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں نا، اس کے وسائل گنوا چکے ہیں، اس کے جناب ٹیکنالوجی اور سب کچھ. یہ جو سیکٹری آف نیوی فارغ ہوا تھا، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تصاویر. ٹریپولی گروپ، جی یو ایس ایس ابراہم لنکن اور دیگر جہازوں پہ موجود امریکی مرینز، جن کی تربیت، جن کے اوپر کتنا لاکھوں ڈالر جو ہیں ایک مرین کو ریز کرنے پہ آپ لگا دیتے ہیں، وہ اس وقت دہائیاں دے رہے ہیں. ان کے والدین سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جہازوں کے اوپر کھانا نہیں ملتا. جی اور وہ تصاویر کہ ایک پلیٹ میں، ایک تھالی میں گوشت کا ایک ٹکڑا، ساتھ میں ایک ٹورٹیلا بریڈ کا جو ایک پیس ہوتا ہے، وہ کہیں پر شریڈڈ میٹ، کہیں پر تھوڑا سا سیلڈ، اور کچھ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 17 پاؤنڈ جو ہے نا وزن کم ہو گئے. ایسی صورتحال میں جس وقت آپ نے 10,000 ایڈیشنل ٹروپس بھجوائے ہوں، آپ نے 82 ایئر بورن ڈویژن کے چھاتہ بردار بھجوائے ہوں، اور آپ کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہو کہ یہ ایریا آپ کے لیے ویلکمنگ نہیں رہا، خطرات سے دوچار ہیں آپ کے لوگ، اور اس کو اینڈلیسلی جاری رکھنا نہ ایران کے لیے ممکن ہے، اس پوزیشن کو نہ امریکہ کے لیے ممکن ہے. امریکہ نے یہ جو بحری ناکہ بندی کی ہے، یہ صرف ایران کی بحری ناکہ بندی نہیں ہے، یہ بحری ناکہ بندی ٹیکنیکلی ہر وہ ملک جو پرشین گلف کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس کی بحری ناکہ بندی ہے. اس میں عمان کا ایک حصہ شامل ہے، اس میں مکمل متحدہ عرب امارات شامل ہے، اس میں بحرین شامل ہے، قطر شامل ہے، کویت شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، اور ایران شامل ہے. ان سب کی ملا کے بحری ناکہ بندی ہوئی بھی ہے. اور ایران کے حوالے سے تو ابھی بھی بات چل رہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بچا کے کوسٹ لائن کو ہگ کرتے ہوئے جب پھر جپھا مار کے نا وہ پھر بھی انٹرنیشنل واٹرز میں جا ہی نہیں رہا، وہ پھر بھی نیویگیشن جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے جہاز پھر بھی تیل لے کر جا رہے آ بھی رہے. کوئی 24 یا 34 جہازوں کا کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا پہنچے ہیں، تیل بردار جہاز. اور یہ سارا کام چل رہا ہے اور ٹرمپ کے ناک کے نیچے چل رہا ہے، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا. دیکھیں جو نپولین نے کیا تھا نا، 6 لاکھ آرمی تھی، 6,24,000 ٹو بی ویری پریسائز. اس میں کیولری تھی، اس میں تیر انداز تھے، اس میں گھڑ سوار تھے، اور اس وقت کی ایک ایسی فوج کے پوری دنیا پناہ مانگتی تھی کہ ہمارا کسی سے بھی سامنا ہو، نپولین کی فوج سے سامنا ہو، صحیح اڑا کے رکھ دے گی. اور نپولین نے جو 1812 میں چڑھائی کی تھی روس کے اوپر، ان کی وجوہات پہ تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. الیگزینڈر ون، اس کی بہن کا کیا معاملہ تھا، اسے رشتہ بھیجا تھا، انکار ہو گیا تھا، پھر اس نے جو ہے وہ ٹیرفس لگا دیے تھے، اس نے فرانس کی بجائے برطانیہ سے جو ہے وہ چیزیں خریدنا شروع کر دی تھیں. اور اس سے پہلے ڈیپ ڈاؤن اگر آپ جائیں تو ایک دور میں نپولین نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا رشین آرمی میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک رینک نیچے جو ہے وہ آپ کو آفر کر سکتے ہیں، جس رینک پر آپ ابھی فرینچ آرمی میں سرو کر رہے ہیں اس پہ آپ کو نہیں لے سکتے. تو بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن 1812 میں جس وقت نیپولین نے چڑھائی کی تھی نا رشیا کے اوپر، اس کو کیوں کہتے ہیں بگننگ آف دی اینڈ آف نیپولین؟ کیونکہ روس نے الیگزینڈر ون کی جو رشین زار تھا اس کی فوجوں نے 2 لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی، اور 6,24,000 فوج کا اسے سامنا تھا. اس نے ان کو انگیج ہی نہیں کیا، اور ہر وہ راستہ جس سے نیپولین کی فوج ماسکو کی طرف مارچ کر رہی تھی، اس پر موجود گندم کے ہر خوشے، ہر بالی، ہر ضرورت کی شے کو جلانا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے دیہاتوں کو، اپنے شہروں کو اجاڑا، گوداموں کو آگ لگائی، غلہ ختم کیا، سپلائی لائن کرائسس کریٹ کیا. یعنی کہ فرینچ ملٹری کو ماسکو کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کھانے پینے کے لیے ایک دانہ نہیں ملا.
صحیح. ان کے گھوڑوں کی، خچروں کی خوراک، ان کا فوڈر، وہ تک آپ کو فرینچ امپائر سے لانا پڑتا تھا، اور اس کے لیے ایک سپلائی لائن مینٹین کرنی ہوتی تھی. آپ یہ کرنٹ سچویشن سے اس کو ذرا کمپیئر کریں نا، کہ آپ کو پانی کے درمیان میں 24 ایکڑ زمین آپ نے اپنے بحری بیڑوں سے کریٹ کیا، جس کے اوپر گوشت پوست کے انسان موجود ہیں، کچھ 10,000 کے قریب ان کا عملہ موجود ہے، زیر زمین پانیوں میں موجود ہیں، اور آپ اس کو اینڈلیسلی کب تک جاری رکھ سکتے ہیں؟ اور جاری اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے، جب تک رکھنا ہے، آپ کو فیول بھی درکار ہے، آپ کو کھانے پینے کی اشیاء بھی درکار ہیں، آپ کو فنکشنل واش رومز بھی درکار ہیں، آپ کو ان ممالک میں یعنی کہ خلیجی ممالک میں بھی اپنی فورسز کی ضروریات پوری کرنی ہے. یہ جو ناکہ بندی ہے نا، خندق بنی ہوئی ہے، اس خندق کو عبور کرنے کا آپ میں حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لوگ مر جائیں گے. صحیح. نیپولین کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ اتنا بڑا جرنیل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا ملٹری اسٹریٹجسٹ دنیا کے اگر ٹاپ آپ 4-5 نکالیں گے تو اس میں پہلے 2 میں یا پہلے 3 میں اس کا نام ہوگا، نیپولین بوناپارٹ کا. وہ بیٹل آف برڈنو جو 7 ستمبر 1812 میں لڑی گئی ماسکو سے 71 میل کے فاصلے پر، اس دن ایک دن میں نیپولین وہ جنگ جیتا تھا، جنگ جیت گیا تھا، لیکن 28 سے 30 ہزار فرینچ سولجرز اس میں فارغ ہو گئے تھے، یا امیڈیٹلی مر گئے تھے 12 سے 14 ہزار، اور باقی انکیپیسیٹیٹ ہو گئے تھے، اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ ان کا علاج معالجہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے دیگر بیماریوں کا شکار ہو کے وہ دم توڑ گئے تھے. تو وہ جو 6,24,000 کی فوج تھی، اور 49 جرنیل ایک ہی دن میں 7 ستمبر 1812 کو ایک ہی دن میں مروائے تھے اس نے. تو یہاں پر جب آپ جن کی بحری ناکہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوانا ہے، اور آپ نے اس کے بعد کوشش کرنی ہے ایران سے وہ یورینیم جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی، تو آپ ذرا ایران میں قدم رکھیں نا. جس وقت آپ زاگروس کی پہاڑیاں، زاگروس ماؤنٹین رینج کراس کرتے ہیں، تو ویلی آف ڈیتھ خامخواہی کچھ اور مشہور ہے. اصل ویلی آف ڈیتھ جو موت کی وادی ہے نا، وہ کہاں ہے؟ وہ دشت لوت ہے. وہ صحرا جو دنیا کا گرم ترین مقام ہے، اور ہم بات کب کر رہے ہیں؟ گرمیوں میں، مئی لگنے والا ہے. جی. دشت لوت کا کہ آپ نے عبور کرنا ہے، اور پھر آپ نے تہران کی طرف مارچ کرنا ہے. وہاں پر جو سپلائی لائن کرائسس تھا، بھوکے مرے تھے فرینچ سولجرز نے، گلے کاٹے تھے ایک دوسرے کے. جی. مرنے والے سولجرز کے گوشت اور ہڈیوں کو دروازوں کے اور کھڑکیوں کے ریخوں میں پھنسا کے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا روکی تھی. صحیح. مرنے والے گھوڑوں کے پیٹ چاک کر کے ایک دوسرے سے لڑائیاں کی تھی کہ اس کے گرم مرنے کے بعد فوری طور پہ تو ٹھنڈا نہیں ہوا نا، اس کے گوشت میں لیٹے گا کون، اس کی کھال کون اوڑھے گا. اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور 1812 میں تقریباً اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا تھا کہ 1815 میں آ کے وہ جو دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی اس وقت کی، وہ 100 ڈے وار کے بعد ختم ہو گئی. صحیح. جس کو خون آغمے کہتے ہیں، دا گرینڈ آرمی آف نیپولین. آج آپ بات کر رہے ہیں جو گرینڈ آرمی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. صحیح. اور ہمارے سامنے اس وقت منظرنامہ یہ ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. میرے اندازے کے مطابق غلطی کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے. یہ سیز فائر اس کی وجہ ہے. امریکہ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. امریکہ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے کس نوٹ کے اوپر یہاں سے نکلنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ جانے کی ہیوملیشن، یہ ذلت اور رسوائی ہمارے گلے میں ایسے پڑے کہ ہمارا جو جتنا بھی اورا ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے، دھڑم تختہ ہو جائے. وہ ایک اب سیپریٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے. ابھی ہمارے سامنے دیکھیں خبریں کیا آ رہی ہیں. ابھی تو فیصلہ آنا ہے. میرا اندازہ، میں سیکنڈ جو اس وقت اوپینین امریکہ کے بہت سے ایکس آفیشلز جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس اس وقت شاید ایران کی تجاویز کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب وہ تجاویز ہو سکتا ہے کہ اس میں نیوکلیر والا معاملہ شامل ہو. سال کا فرق، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہو کہ 20 سال، یہ کہہ رہے ہوں 10 سال. اصل سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹائرلی ایران کا جو رائٹ ہے یورینیم انریچمنٹ کا 3.6% بھی پیسفل پرپسز کے لیے بھی وہ الاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. اور اس کو وہ ایک ٹرافی کے طور پہ، ایک میڈل کے لوگوں طور کے پہ سامنے پیش کر لہرانا چاہتا ہے. بالکل ایسی کہ یہ میں نے ٹرافی لفٹ کر لی ہے، میں ٹورنامنٹ جیت کے آیا ہوں، اب میرا استقبال کرو، پھولوں کے ہار مجھے پہناؤ. لیکن مور اور لیس لائکلی یہی ہے کہ یہ مان لیا جائے گا. دوسری طرف
بیانات دیے جا رہے ہیں. جو عباس عراقچی ہیں انہوں نے کہا کہ ایران ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں. صحیح ہے نا دلچسپ بات؟ بالکل ایسے ہی. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں، جائزہ ہم لے رہے ہیں، درخواست آپ کی ہے. آپ نے، ہم بائیلیٹرل دورے کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئے تو آپ نے کہا میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو بھیج رہا ہوں، فوراً کے اس میں ریڈی کروا دی. ادھر سے ہم نے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، بتا دیا ٹاٹا بائے بائے کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم عمان جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے کینسل کر دیا. اتنا لمبا سفر کیوں کریں، فون پر اویلیبل ہے. عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں. ٹیلی گرام پہ جاری بیان کے مطابق عباس عراقچی نے روس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست اس لیے کی کیونکہ امریکہ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا اسلام آباد کا دورہ منسوخ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ خود رابطہ کر سکتا ہے. تو خود رابطے کی درخواست پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جان آپ نہیں، ہم آپ کے جو درخواست ہے ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں. دوسری طرف ایران نے ونس اگین ایک اسٹیٹمنٹ جو رشین ٹیریٹری کے اوپر کھڑے ہو کے دیا کہ جنگ کے بعد دنیا نے ہماری حقیقی طاقت کو پہچان لیا. ایران ایک مستحکم، مضبوط اور طاقتور نظام ہے. اور پھر اس کی تفصیلات ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس نے اس سارے معاملے میں ثالثی کی پیشکش کر دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس سارے معاملے میں اگر کوئی ہمارے گڈ آفیسز استعمال ہوتے ہیں. اور رشیا آل along اس سارے معاملے میں انہوں نے پہلے بھی یہ آفر کی تھی کہ ہم جو ہے وہ یورینیم، اگر نیوکلیئر ڈسٹ کی بات ہو رہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم اپنے پاس لے آتے ہیں تو وہ آپ ہمیں دے دیں. ایران ہمارے اوپر 2015 میں بھی حوالے کیا تھا تو ہم وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. پھر کیرولین لیوٹ جو ہیں وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہ ایرانی تجاویز میں آبنائے ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ شامل ہے کہ اس کو کھولنا ہے اور کس طریقے سے. دیکھیں جو معاملہ ہے نا آبنائے ہرمز کا، اس کے حوالے سے چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور اپیرنٹلی مجھے ایسا کوئی ریزن نظر نہیں آتا اس جنگ کے نتائج سے ہٹ کر انٹل اینڈ انلیس کہ ایران میں ایک امریکی پٹھو حکومت آ جائے جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. صحیح. اس کے علاوہ اب کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آبنائے ہرمز پہلے والے سٹیٹس کے اوپر بحال ہو سکے. صحیح. کیونکہ عمان جو ہے، آپ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں تیل کی دولت سے مالا مال، عمان ان میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں ڈاؤن پلے کرتا ہے. ڈاؤن پلے مطلب ان کے پاس اتنا نہیں ہے، نہ اسکائی اسکریپر بنایا نہ کچھ ایسا انہوں نے کیا. انہوں نے اپنا تھوڑا سا آرگینک رکھا ہے اور بڑا زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے. بالکل. لیکن عمانیوں کے پاس اس طرح پیسے کی دولت کی ریل پیل بھی نہیں جس طرح سعودیز آر لوڈیڈ، لیکن کرنسی ویلیو بہت زیادہ ہے. لوڈیڈ، بحرین، کویت، قطر لوڈیڈ ہے. ان کے مقابلے میں جو عمان ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. لیکن ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران جو تجویز دے رہا ہے آبنائے ہرمز کی، جنگ ایران نے لڑی، شہادتیں ایران نے دی، نقصان ایران نے اٹھایا، سب کچھ کر دیا، اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران تجویز کیا دے رہا ہے کہ جتنا ٹیکس ہم لیں گے اتنا ہی عمان کو بھی ملے گا. صحیح. ان کے لیے تو ون ون ان کے لیے تو اس سے بہتر ہو کیا سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کی لاٹری لگ گئی. لیکن مارکو روبیو جو ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ FIR میں اب میں وہ مثال نہیں دیتا، لیکن مارکو روبیو جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کہا ہے، اب ہر ایک کی اپنی اپنی ٹرانسلیشن ہے نا. ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں، وہ موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں. اب وہ یہ نہیں بتا رہے کہ نکلنا ہم بھی چاہتے ہیں، بس ایسی زیادہ بتاتا کوئی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں اور موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں. جنہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اس میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایرانی حکومتی قیادت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومتی قیادت ابھی مزید وقت لینا چاہتی ہے. ایران کی اقتصادی حالت بری ہے. ایران کو جن مسائل کا سامنا جنگ سے پہلے تھا وہ آج بھی موجود ہے. مہنگائی زوروں پر ہے. ایران کو قحط سالی کا بھی سامنا ہے.
اس کے لیے اپنے ملازمین کو تنخواہ دینا بھی مشکل ہے. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہمارے لیے ہمارے فوجیوں کو کھانا دینا کتنا مشکل ہے. مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائل آتے رہ چکے ہیں، میزائل بنانے کی فیکٹریاں ختم ہو چکی ہیں، نہ ایران کی فضائیہ بچی ہے، نہ ایران کی نیوی بچی ہے. مارکو روبیو سے پوچھا گیا کہ اگر ایران مذاکرات نہیں کرے گا تو امریکہ کیا کرے گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو صدر ٹرمپ لیں گے. وہ تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں غیر معمولی ہیں. ایران پر اقتصادی پابندیوں کا بہت دباؤ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دباؤ مزید بڑھایا جا سکتا ہے. روبیو نے کہا کہ موجودہ تنازع سے دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کتنا بڑا خطرہ ہے. ایران اپنے ایٹمی ہتھیار سے دنیا کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہی کام اس وقت ایران اپنے تیل سے دنیا کے ساتھ کر رہا ہے. وہ دنیا کو یرغمال بنانا چاہتا ہے تاکہ جو چاہے کر سکے. یہ ناقابل قبول ہے. اور امریکہ نے یہ جنگ کیسے مسلط کی ایران کو، یہ سب کچھ کرنے پر کیسے مجبور کیا ایک ملک کی. آپ نے 47 سال تک معاشی ناکہ بندی کی. دنیا میں کوئی بھی ملک جو اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتا ہے، یورینیم افسودگی پیسفل پرپسز کے لیے استعمال سب کا حق نہیں ہے. مطلب یہ صرف امریکہ کا یہ اصول ایران کے لیے کیوں ہے، اسرائیل کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اسرائیل کے لیے نہیں، اسرائیل کے پاس تو ایٹم بوم ہے. ہاں، آپ نے اس کے اوپر آج تک کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ جو چاہے دیکھے کر رہا ہے. آج بھی لبنان میں دیکھیں، غزہ میں دیکھیں، کیا کچھ نہیں کر رہا. بہرحال میرا خیال ہے کہ مذاکرات یا ڈیل جو بھی ہوگی، جب بھی ہوگی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کی، ایران میں موجودہ قیادت کی، رجیم کی موجودگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ امریکہ کی جو ہے وہ شرائط تسلیم کریں اور امریکہ کی شرائط پہ ڈیل ہو. اگر ودن ایران کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی وہاں پر صورتحال بدل جاتی ہے، کوئی اور فیکشن ڈومینیٹ کر جاتا ہے اور وہاں پر ایک ایسی قیادت جو ہے اس کے پاس باغ ڈور آ جاتی ہے جو آلریڈی امریکہ کے ساتھ تھوڑے سے ان کے یس پروگرام ہو، یس ہو، معاملات ہوں، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.